जंग लड़े बगैर जंग जीतने के बारे में तो आपने सुना होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कानूनी जंग लड़े बगैर हम कैसे जीत सकते हैं। वेलकम टू लीगल ऑडिसी। मैं हूं आपका होस्ट एस.एन. सलीम मंज एडवोकेट। इस वीडियो में हम बात करेंगे लीगल नोटिस के बारे में। लीगल नोटिस क्या होता है, कैसे भेजा जाता है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसानात होते हैं, और लीगल नोटिस भेजने का कानूनी तरीका क्या है, और लीगल नोटिस का आपके फ्यूचर में किसी केस के ऊपर क्या असर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीगल नोटिस होता क्या है। लीगल नोटिस एक ऐसी दस्तावेज़ या नोटिस को कहते हैं जो आप अपने किसी क्लेम के बदले किसी शख्स को भेजते हैं कि आपने मेरा ये नुकसान किया या आपने मेरे इतने पैसे देने थे जो आपने नहीं दिए और वो बराए मेहरबानी आप वापस कर दें, या ये काम आपने करना था कानूनी तौर पे और आपने नहीं किया तो ये आप करें, वरना मैं आपके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करूँगा या केस दायर करूँगा। तो ये एक किस्म की कानूनी धमकी आप कह सकते हैं जो रिटन फॉर्म में आप किसी को देते हैं। लीगल नोटिस आप खुद भी भेज सकते हैं और किसी वकील के ज़रिए भी भिजवा सकते हैं। इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि लीगल नोटिस के अंदर क्या लिखा जाता है और लीगल नोटिस कैसे तैयार होता है। तो हम देखते हैं कि अगर आप खुद लीगल नोटिस भेजते हैं तो वो आप कैसे बनाएंगे और आप कैसे भेजेंगे और उसका क्या इम्पैक्ट होगा या क्या नुकसान हो सकता है। अच्छा, लीगल नोटिस बनाते हुए आपने कुछ बातों का ये ख्याल रखना होता है कि उसमें आपने सारी डिटेल्स लिखनी होती हैं और उसमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी होती जो फ्यूचर में आपके अगेंस्ट इस्तेमाल हो सके। आपने उसमें अपने सारे क्लेम्स बताने होते हैं कि आपको उस बंदे से क्या क्या क्लेम्स दरकार हैं, जिनकी आप जो आपकी ग्रीवियंस है, जिसका आप रिड्रेसल चाहते हैं उस बंदे से केस करने से पहले या केस करने के बगैर। और उसमें एंड पे आप उसको ये बताते हैं कि मैं केस दायर करने का अपना हक महफूज रखता हूँ। अगर तुमने मेरी ये बात ना मानी, जो मेरा कानूनी हक है ये मुझे ना दिया, तो मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ केस दायर करूँगा। सबसे पहले आपने लीगल नोटिस में अपना नाम, अपना एड्रेस, जिस बंदे को आप भेज रहे हैं उसका नाम, उसकी डिटेल्स, उसका एड्रेस वो लिखना है। उसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप सारे फैक्ट्स लिखने हैं कि क्या क्या हुआ, वो क्या ट्रांजैक्शन थी जिसकी बुनियाद पे आपको ये लीगल नोटिस भेजने की ज़रूरत पेश आई। आप फैक्ट्स लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी बंदे ने आपसे किसी कॉन्ट्रैक्ट के एवज़ कोई पैसे लिए थे कि मैं तुम्हें ये चीज़ दूंगा तो मुझे इतने पैसे दे दो, और वो आपको पैसे नहीं दे रहा। या किसी दुकानदार से आपने कोई चीज़ ख़रीदी जो कि ख़राब निकली और वो अब वापस नहीं कर रहा, वारंटी क्लेम नहीं हो रही, या कोई इस तरह का और लेन देन का मामला है। सबसे पहले आप वो फैक्ट्स लिखेंगे कि इस तारीख को मेरी और तुम्हारी ये बात तय हुई थी और उसकी ये डिटेल्स हैं, उसमें ये चीज़, ये प्रॉपर्टी थी, उसकी इतनी मालियत थी, जिसके एवज़ मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए, और तुमने इस तारीख को ये वादा किया था और या ये इकरार किया था या ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि तुम मुझे इस तारीख तक या इतने महीनों में ये पैसे वापस करोगे जो तुमने नहीं किए। उसके बाद आप उसको बताएंगे कि वो पैसे वापस वो नहीं कर रहा और आप उसके लिए सारी कोशिशें कर चुके हैं और वो आपकी बात नहीं सुन रहा, इसलिए ये लीगल नोटिस भेजने की नौबत पेश आई। उससे अगला स्टेप ये होगा कि आप उसको बताएंगे कि अब भी इतने दिनों के अंदर, यानी 10 या 15 दिन की आप उसको मोहलत देते हैं, इतने दिनों के अंदर अगर वो आपकी डिमांड, जो कानूनी डिमांड है आपकी, वो पूरी नहीं करता तो उसके ख़िलाफ़ आप क्या कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। अब ये तो हो गया पहला स्टेप कि आप कैसे लीगल नोटिस बनता कैसे है या आप खुद कैसे बनाते हैं।
اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ وہ لیگل نوٹس خود بنا کے کسی کو بھیجیں گے تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ طریقہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن جو قانونی لوازمات ہوتے ہیں وہ آپ نے پورے کرنے ہوتے ہیں، اور اکثر قانونی باتیں، قانونی پیچیدگیاں لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی، جو بعد میں عدالتوں میں جب کیسز چلتے ہیں تو اس میں وہ مسائل لوگوں کو پیش آتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کسی وکیل سے وہی لیگل نوٹس بھجوائیں تو وہ آپ 10 یا 15 ہزار روپے دے کے آپ بھجوا سکتے ہیں، یا اس سے بھی کم۔ تو وکیل صاحب جو ہے وہ آپ کو وہ لیگل نوٹس قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ آپ کو تیار کر کے دیں گے، یعنی اس میں وہ آپ کے فیکٹس جو ہیں وہ اس طرح سے ترتیب دیں گے کہ وہ ایک اچھی سٹوری کی شکل میں سامنے آئے، اور وہ پڑھنے والے کو سمجھ آئے کہ اس بندے کے ساتھ کیا زیادتی کی گئی اور اس کا کیا حق کھایا گیا، جس کی وجہ سے اس کو یہ قانونی نوٹس بھیجنے کی نوبت پیش آئی۔ اچھا، نوٹس آپ نے لکھ لیا یا آپ کے وکیل صاحب نے لکھ لیا، اب وہ نوٹس بھیجنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ بھیجنے کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ وہ نوٹس، یہ نہیں ہے کہ آپ وہ نوٹس لکھیں اور اس کے گھر کی بیل بجائیں اور اس کو کہیں کہ جی یہ لو، یہ میری طرف سے تمہیں لیگل نوٹس ہے۔ نہیں، ایسا آپ نہیں کریں گے۔ آپ وہ لیگل نوٹس جب بھیجیں گے تو اس کا ثبوت اپنے پاس رکھیں گے تاکہ آپ ان فیوچر وہ اس کے خلاف استعمال بھی کر سکیں۔ آپ کو اس کو دکھانے کے لیے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو کہ جی یہ میں نے لیگل نوٹس اس تاریخ کو تمہیں بھیجا، جس کا تم نے یہ جواب دیا یا کوئی جواب نہیں دیا، یا بعد میں آپ عدالت میں وہ دکھا سکیں کہ اس تاریخ کو میں نے اس کو یہ لیگل نوٹس بھیجا تھا، وہ لیگل نوٹس یا وہ بھیجنے کی رسید آپ کے پاس ہوگی تو آپ عدالت میں وہ دکھا سکتے ہیں کہ یہ میں نے اس کو لیگل نوٹس بھیجا تھا جس کا اس نے یہ جواب دیا تھا۔ اس لیگل نوٹس اور اس جواب سے آپ کی وہ ٹرانزیکشن بھی ثابت ہو سکتی ہے، جو اکثر لوگ ٹرانزیکشن سے ہی مکر جاتے ہیں، جی میری تو اس کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ آپ کو جواب دے گا تو اس میں وہ لکھے گا کہ ایسی نہیں، ایسی بات ہوئی تھی، یا یہ ہوا تھا، یا میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا یا دوں گا۔ تو اس سے وہ سب سے پہلی جو غلطی کرتا ہے وہ ٹرانزیکشن مان لیتا ہے کہ ہاں یہ بات ہوئی تھی لیکن یہ ایسے تھا تو ویسے تھا۔ جب وہ بہانے بازی کرتا ہے تو اس بہانے بازی میں وہ شخص یہ اگنور کر دیتا ہے کہ میں ٹرانزیکشن کو ایڈمٹ کر رہا ہوں، جو کہ ایٹ اے لیٹر سٹیج اس کے خلاف کسی بھی عدالت میں استعمال ہو سکتی ہے۔ بھیجنے کے طریقہ کار پہ واپس آتے ہیں کہ آپ نے گھنٹی بجا کے نہیں اس کو جا کے دینا۔ اچھا، تو پھر دینا کیسے ہے؟ وہ آپ لیگل نوٹس اس کو بذریعہ ڈاک، جس کو انگریزی میں پوسٹ کہتے ہیں، ڈاکخانے کے ذریعے، ٹی سی ایس کے ذریعے یا کسی بھی کوریئر کے ذریعے آپ اس کو وہ بھجوا سکتے ہیں، اور اس کی آپ نے اس پوسٹ والے سے یا کوریئر والے سے ایکنالجمنٹ ڈیو کرنی ہے، یعنی وہ جب اس کو موصول ہو جائے تو اس کی ایکنالجمنٹ آپ کے پاس واپس آئے کہ ہاں یہ لیگل نوٹس اس بندے کو موصول ہو گیا ہے، تاکہ کسی بھی لیٹر سٹیج پہ وہ یہ بہانہ نہ بنا سکے کہ مجھے تو یہ اس کا کوئی لیگل نوٹس میں موصول نہیں ہوا، نہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم ہے۔ اچھا، اب آپ نے لیگل نوٹس بھیج دیا، اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز آپ نے کسی کاروباری شخص کو یا کسی دکان والے کو وہ لیگل نوٹس بھیجا جس کے خلاف آپ کی شکایت تھی یا گریوینس تھی یا جس سے آپ کا مسئلہ تھا۔ اب ایک دکان والا ہے جس کو وہ نوٹس موصول ہوتا ہے، وہ آپ کا نوٹس پڑھے گا اور ظاہر ہے اس کو پتہ ہوگا کہ آپ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ آپ کی جائز ڈیمانڈ ہے، جو اس نے قانونی طور پہ پوری کرنی تھی اور نہیں کی۔ اب وہ یہ سوچے گا کہ اس لیگل نوٹس کا جواب دینے کے لیے یا اس کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی مجھے ایک وکیل کو فیس دینی پڑے گی، جو کہ ہو سکتا ہے وہ اس ٹرانزیکشن سے زیادہ پیسے بنتے ہوں، صرف اس لیگل نوٹس کا جواب دینا اس کو اس ٹرانزیکشن سے مہنگا پڑ سکتا ہے۔ جو کیس کی بات ہے وہ تو بعد میں آتی ہے۔ اچھا، لیٹ سپوز کہ وہ کوئی بھی اور شخص ہے، وہ اپنا وقت نکالے گا، اپنی دکان بند کرے گا، کسی وکیل کو پیسے دے گا اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کو جواب دے گا،
اور اس جواب سے بھی اگر آپ مطمئن نہ ہوں تو بھی آپ اس کے خلاف کیس دائر کر سکتے ہیں۔ تو میری رائے میں کوئی بھی ذی شعور شخص جو ہے یا جو تھوڑی عقل رکھتا ہے وہ یہ ضرور سوچے گا کہ میں نے جتنے اس کو پیسے دینے ہیں اس سے زیادہ تو میں وکیل کو دے دوں گا یا میں زیادہ کچہری میں لگا دوں گا پیسے، تو اس سے بہتر ہے کہ اس سے میں بیٹھ کے بات کر لوں، اس کو پیسے دے دوں یا کوئی لے دے کے اس کے ساتھ مکا کر لوں، تاکہ کچہریوں تک جانے کی یا ضلالت کی یا عدالت میں جانے کی نوبت ہی پیش نہ آئے۔ تو وہ شخص جو ہوگا وہ فوری طور پہ آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنے پہ رضامند ہو جائے گا۔ دوسری جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ وکیل کے ذریعے نوٹس بھیجیں گے تو اس کا ایک اور مین فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی جو کورسپونڈنس ہے، یعنی جو خط و کتابت ہے، یعنی اگر وہ جواب دے گا یا اس کے اوپر لکھے ہوئے نمبر پہ فون کرے گا بات کرنے کے لیے، تو اس کی ڈائریکٹ آپ سے کوئی بات نہیں ہوگی، آپ کے وکیل سے بات ہوگی جو قانونی طور پہ اس کو بتائے گا کہ آپ نے میرے کلائنٹ کے اتنے پیسے دینے تھے جو آپ نے نہیں دیے، اور آپ کے پاس اتنے دن ہیں، آپ وہ پیسے اگر نہیں دیتے تو ہم آپ کے خلاف کیس دائر کر دیں گے۔ تو وہ وکیل جب اس سے قانونی طور پہ چیزیں سمجھائے گا تو تب بھی وہ آپ کے پاس آ کے ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور بیٹھ کے آپ سے معاملات طے کر لے گا، اور آپ کو اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہم اب ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر وہ آپ کا لیگل نوٹس کا جواب نہیں دیتا تو کیا ہوگا۔ اگر وہ آپ کے لیگل نوٹس کا جواب نہیں دیتا تو تب اس صورت میں آپ کے پاس آپشن موجود ہے کہ آپ عدالت میں جا سکتے ہیں اور اس کے خلاف کیس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مین بات کہ لیگل نوٹس کی جو اقسام ہوتی ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں، یا لیگل نوٹس میں جو وقت دیتے ہیں آپ اگلے کو کہ تمہارے پاس اتنے دنوں کا وقت ہے، یا آپ اتنا انتظار کرتے ہیں اتنے دنوں کے لیے میں انتظار کروں گا، اگر جواب نہ آیا تو میں کیس دائر کروں گا، وہ وقت کتنا ہونا چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ کچھ قوانین ایسے ہیں جن میں لیگل نوٹس کا پروسیجر وضع کر دیا گیا ہے۔ فار ایگزامپل کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ ہے، جس کے تحت کنزیومر کورٹس میں کیس چلتا ہے، یعنی کسی دکانداروں کے خلاف، یا آپ کہیں سے کوئی چیز خرید کرتے ہیں جس کے آپ کنزیومر ہیں، اس کیس میں جو کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ ہے اس میں وضع کر دیا گیا ہے کہ اتنے دنوں کا آپ نے لیگل نوٹس، جسے قانونی نوٹس کہتے ہیں، وہ آپ نے دینا ہے، تو وہ آپ نے اتنے دن کا نوٹس دینا ہوگا۔ یا جیسے ایک اور قانون ہے جس کو آپ ڈیفیمیشن ایکٹ کہتے ہیں، تو اس کے اندر بھی جو لیگل نوٹس کا وقت ہے وہ وضع کر دیا گیا ہے، طریقہ وضع کر دیا گیا ہے، اس طریقے پہ چلتے ہوئے اتنا وقت دے کے آپ نے اس سے جواب لینا ہے۔ اور اگر کوئی ایسے معاملات ہیں جس میں کسی قانون نے وقت وضع نہیں کیا کہ آپ نے کتنے وقت کے لیے لیگل نوٹس دینا ہے، تو اس میں آپ 10 یا 15 دن کا نوٹس دے سکتے ہیں، جس میں سے 15 دن بہتر ہے، کیونکہ زیادہ تر قوانین میں اتنا ہی وقت دیا جاتا ہے، 14 یا 15 دن کا۔ تو آپ اتنا وقت دے کے اس کو نوٹس دیتے ہیں جس کا پھر آپ اس سے جواب کا انتظار کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ وہ قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں، یا اس سے پہلے ہی وہ آپ کے پاس زیادہ آپشنز ہیں کہ وہ ٹیبل پہ آ کے آپ کے پاس بیٹھے گا اور آپ سے بیٹھ کے معاملات طے کرے گا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو لیگل نوٹس سے ریلیٹڈ، اور مزید ویڈیوز کے لیے آپ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔